मेहरबान जिंदा जलाली खुदा का शुक्र तूने जो वक्त बख्शा खुदा ताकि हम तेरी हजूरी में जाए, तेरी हम सुना करें, तेरे कलाम पर गौर करें और खुदावन आज कुछ सीख के अपने सवाई खुदावन आसमानी बात इस वक्त पूरी जमात के साथ और खुदावन मेरे होठों का जिम्मा ले और अपने पापों से मशा ये सब कुछ तेरे हाथ में दे दिए तेरे जलाली का आसमान में अपना जानते हैं कि मैं इतना गहरा कलाम नहीं जानती, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए मैं इसको ज़रूर जानती हूँ और थोड़ा बहुत इसके ऊपर खुदा मुझे बता भी देता है कि ये तुम्हारे लिए काम है। और जब मैं तैयारी करके जो आई हूँ उसके लिए मुझे खुदा ने यही कहा कि मेरे फजल के लिए बोलना। मुझे नहीं मालूम मैं पूरे तौर से आप लोगों को ये बता सकूंगी, लेकिन मैंने तैयारी इसकी की। उसके लिए मैं 2 हवाले पढ़ूंगी। पहला इफ्सियों 3 बाब 8 आयत है जो पौलुस रसूल ने अपने लिए लिखा। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को उसकी बेकियास दौलत की खुशखबरी हूँ। वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है, हालांकि खुदावंद ने उसको अपने जलाल के इतना इस्तेमाल किया कि बाइबल नए अहदनामे का 3 जो है उसका कलाम हम पढ़ते हैं जिंदगी में, और वो खुदा के फजल का बहुत शुक्रगुजार रहता है हर वक्त। इसी तरह से मैं आगे पढ़ूंगी यूहन्ना 8 का 3 आयत से 11। और फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आए उस्ताद, ये औरत ऐन ही के वक्त पकड़ी गई। तौरेत ने मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, और इस औरत की निस्बत क्या कहते हैं? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुक कर इंग्लिश से जमीन पर लिखने लगा। जब वो सवाल करते ही रहे, उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो बेगुनाह है वही पहला पत्थर उस पर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, आए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न कर। सारी कहानी को आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और बार बार पढ़ते हैं और बहुत दफा इसको सुनते भी हैं। इसमें यही है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक उसको संसार करने के लिए लाया और फरीसी और फकीर ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और खुदा में यीशु मसीह की मौजूदगी वहां पे थी। जब उसने देखा तो उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि खुदावंद मसीह जो बहुत रास्तबाज है, गुनाह उसमें नहीं है,
موسیٰ کی شریعت کے مطابق وہ بھی میراث یہی فیصلہ کرے گا اور کہے گا کہ ہاں اس کو سنسار کرو۔ اس عورت کے پاس کوئی وکیل نہیں تھا جو اس کی گواہی کے لیے یا اس کو بچا سکے یا اس کی بھیک مانگ سکے کسی سے، اور نہ اس کو صفائی کے لیے کوئی اس کا ایسا انسان کھڑا تھا جو اس کی صفائی میں بولتا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اچانک خداوند زمین پر جھکے اور انگلی سے پوچھنے لگے۔ جہاں کلام میں بتایا تو نہیں گیا کہ انہوں نے زمین پہ کیا لکھا تھا، مگر کئی علماء کا یہ خیال ہے کہ اس نے زمین پر ان سب کے گناہوں کو لکھا، وقت کو لکھا، اور کون سا گناہ انہوں نے کیا تھا۔ یہ ایک خیال ہے عالموں کا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے، لیکن یہی ہوا کیونکہ خداوند کے پاس ہمارے ماضی کے گناہ بھی ہیں، ماضی حال کے بھی ہیں اور مستقبل کے بھی، اور وہ ہر انسان کو جو وہاں پہ کھڑا تھا سب کو جانتا تھا۔ تو اس نے ان کی اس بات کہ وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اس نے سب کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ جب خداوند نے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا وہ سب چلے گئے ہوئے تھے، وہ عورت اور مسیح خداوند رہ گئے۔ خداوند نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئے اس پر الزام لگانے والے؟ سب چلے گئے، کسی کا ہاتھ سب چلے گئے۔ میری خداوند کا رحم اور فضل اس کے لیے اتنا بڑا تھا کہ اس کو اس نے کہا میں بھی تجھے خدا نہیں چاہتا۔ جو اس کا پیدا کرنے والا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا، وہ چاہتا تو شریعت کے ساتھ مل جاتا اس کو، لیکن اس نے دنیا ساری کی ان لوگوں کے بلیم کو اپنے اوپر لینے سے گریز نہیں کیا کہ یہ مجھے کیا کہیں گے کہ عورت جو گناہ میں پکڑی گئی ہے اس کو کیوں نہیں سزا دے گا، لیکن اس نے اپنا فضل ان کو دکھایا، اس نے اپنا رحم ان کو دکھایا اور اس عورت کو معاف کیا، اس کو کہا کہ جا میں بھی تجھے الزام نہیں لگاتا تو دوبارہ گناہ نہ کر۔ اس دن اس عورت کو جو اس کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا اس کو معافی ملی، اور اس کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کبھی پاسبل ہے کہ میں گناہ کر کے بچ سکتی ہوں۔ ہاں اگر اس کے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو وہ بچ جاتی، لیکن جب اس کو دیکھا گیا اس کے باوجود وہ معاف کی گئی اور معافی لے کر اپنے گھر گئی، اور اس نے بعد میں نہیں لکھا کیسے زندگی گزاری، اور یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کی سزا صرف یہی تھی کہ اس کو مارنا ہے۔ یہاں تک اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے، آسان ہے کہ مجھے معاف کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی وہ وقت یاد رکھنا چاہیے، اور ہماری کہانی بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ بے شک ہمارا گناہ اس تک طرح کا نہیں تھا یا اس سے کچھ فرق ہے، لیکن ہیں ہم فرشت سے گنہگار۔ اس نے نہ ہمارے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ہمیشہ کی زندگی اس کو بھی دی اور ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ جاؤ دوبارہ گناہ کرو۔ تو کیا ہم نہیں کرتے؟ ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتی ہوں۔ کل میں نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے ابراہیم لنکن جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اس کی زندگی کے بارے میں مجھے 2-4 باتیں جاننی ہیں، مجھے بتاؤ۔ اس نے میرے سامنے آئی پیڈ میں سے پیج کھول کے رکھ دیا جس کو میں نہ پڑھ سکتی اور نہ میں اس سے کچھ نکال۔ وہ کہاں وکیل بنا، وکیل سے پریزیڈنسی تک کیسے پہنچا، کہاں میں پڑھتی اتنا لمبا، لیکن آخر میں اس کی زندگی کا میں نے یہی پڑھا کہ اس نے اپنی پریزیڈنسی کے ٹائم پہ غلامی میں لوگ جو تھے ان کے لیے فائٹ کی، جو غلام تھے ان کے امریکہ میں پہلے ان کے لیے،
وہ ابراہیم کی اسٹوری میں اس لیے تھوڑی سی بتانے لگی ہوں کہ وہ ایک کوئی پروگرام واچ کر رہا تھا. اس میں کسی غلام لڑکی کی قیمت لگائی جا رہی تھی. کوئی امیر اس کو خرید رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ یہ امیر آدمی جو ہے اس کو خرید کے لے جائے گا, غلامی بھی کروائے گا اور بھی بہت کچھ کرے گا. اس نے کیا کیا, اس نے اس لڑکی کی جو قیمت لگائی گئی تھی وہ پے کر کے اس لڑکی کو کہا کہ تو آزاد ہے, تو چلی جا. وہ لڑکی ہے وہ بڑی حیران ہوئی اور پاس آ کے کہتی ہے, سر میں جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں تم جا سکتی ہو. وہ رونے لگی اور روتے روتے اس نے اس کو کہا, سر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس نے کہا کہ اس نے اس کو غلامی سے آزاد کیا, اس کی پوری قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کیا. میرا کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خدا نے, ہمارے مسیح نے ہمیں کہاں سے اٹھایا, کہاں تک پہنچا. گڈ فرائیڈے کو ہم نے ابھی 2 ویک پہلے گڈ فرائیڈے کی بات ساری اس کی میموری یاد کی تھی, کہاں سے کہاں تک پہنچا. اس کے لیے ہمارے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا. اگر ہم دوسرے مذاہب کے بلکہ یہ سوچیں تھوڑا سا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں, سلے کاٹتے ہیں, پھر اتنے خداؤں کو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمیں حفاظت ملے گی, ہمیں ہماری مرادیں پوری ہوں. اور دوسرے مذہب کے لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں بچائے گا, جو ہمارے کلام دینے والے آئے تھے دنیا میں ان کے وسیلہ سے ہم بچیں. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. چھوڑ گئے اس دنیا کو, جہاں پہ وہ ہے ہم وہیں پہ ہیں. اس سے آگے ان کو کچھ نہیں ملا, اپنی اسٹرگل کرنی ہے اور پھر انہوں نے پیراڈائز میں جانا ہے. ہمیں کیا ملا؟ ہمارے لیے اس نے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ رہ کے بھی اس نے وہ آسمان کو چھوڑ کر ہمارے پاس ڈھونڈتا آیا, ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزاد کر کے خود سلیب سہی اور ہمیں ہر طرح کی آزادی بخشی. کیا آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہم تجھے فالو کرتے ہیں, ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, جو تو کہہ رہا ہے ہم وہی کرتے ہیں؟ یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ضرور خداوند کے فضل کی جو اس نے کیا. ہم شریعت کے اندر تھے, شریعت میں یہی تھا کہ جو کرو گے وہی بھرو گے, گناہ کرو گے تو موت ہی ہوگی. لیکن خدا کے بیٹے نے دنیا میں آ کر ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی. ہم تو بھٹکے ہوئے گناہوں میں تھے, کوئی راستہ نہیں, اندھیرا تھا, لیکن اس نے آسمان کو چھوڑا اور ہمارے پاس خود پہنچا. لوگ جنت کو لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ہم نے کوئی کوشش نہیں کی, بلکہ وہ خود ہمارے پاس آئے. اور جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے ہم ہر وقت یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس کے فضل کی جو اس نے بخشا ہے اس کی شکر گزاری ہر وقت کرتے ہیں. کیا ہم پہچانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا ہم نے کہا؟ کسی نے کسی انسان کی قیمت ادا نہیں کی کہ وہ اپنی جان کسی کے لیے دے. صرف اور صرف ایک ہمارا خداوند ہے جس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا, ہمیشہ کی زندگی دی, اور وہ رشتہ جو باغ عدن میں ہمارا ٹوٹا تھا اس کو واپس بحال کیا
تاکہ ہم آزاد ہو کر باپ کے پاس پہنچے، کیونکہ ہمارا کوئی راستہ اور تھا نہیں۔ وہ لوگ جو اس فضل سے ناواقف ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ہم اچھے کام کریں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی نہیں۔ لیکن ہمیں اتنی آزادی مل گئی ہے، اس نے کہا کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ اب ہم اس فضل کو کیسے استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر جو خدا کی اس بخشش کو، اس فضل کو جانتے ہیں، اس نے ہمارے لیے گناہوں کی قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے، ہمارے لیے زندگی۔ کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ کسی کی ذکر نہیں ہے کسی جگہ، چاہے کتنی مرضی کتابیں آپ پڑھیں، لیکن صرف اور صرف یہ ہمیں کہا گیا ہے، گھر بنانا تمہارے لیے، میں پھر آ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے جو ہم آزادی کی زندگی گزر کر رہے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار وہی کام کرتے جائیں جو ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے باوجود بھی ہمیں خدا بار بار موقع دیتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی۔ اس فضل کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، اس کا فضل؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ہمارا خداوند اس دنیا میں ہمارے لیے آیا اور ہمیں زندگی اس نے دی، اور اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ بھی کیا، اور اس نے یہ بھی اس دنیا میں ہمیں کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور کہیں سے کسی نے نہیں سنا تک، نہ کبھی ہوگا ایسا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا خداوند جو اس زمین پر آیا، اس نے یہاں کے رہنے کے لیے بھی ہمیں اپنے فضل میں رکھا، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ تم جہاں میں ہوں وہاں تم رہو۔ اور اس عورت کا پڑھنے سے اور اس کا بتانے سے مجھے تو یہی ملا تھا اس میں کہ ہم کتنے بھی گنہگار ہیں، اور دنیا کتنی بھی انگلی اٹھائے ہمارے اوپر، اگر خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ دنیا والے بے شک انگل اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس کے اوپر زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ خدا کا فضل زیادہ رہتا ہے، کیونکہ دنیا اس کا انصاف خود کرنا چاہتی ہے، لیکن خدا نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کسی کا انصاف کرو، بلکہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ جو ہے وہ میرے پاس ہے اور میں ہی دوں گا۔ اس لیے ہم اپنی اس آزادی کو غلط استعمال نہ کریں، اور نہ کبھی دوسروں کی غلطیوں کا حصہ اپنے اندر لائیں۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم اگر کرتے بھی ہیں تو جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر خدا کا فضل بہت ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھیں، گناہ تو ہو جاتا ہے، انسان سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہ سے مبرا ہے، لیکن جب اس کا فضل ہوتا ہے اور ہم دل کی گہرائیوں سے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور دوسروں کو موقع نہیں دیتا کہ کوئی اس کا انصاف۔ وہ عورت
जो बिल्कुल मौत के किनारे पे खड़ी थी। आप हिसाब लाएं कैसे उसकी जिंदगी बची, कैसे उसकी जिंदगी बदली गई और कैसे वो सलामती से अपने घर चली गई। आज हमारा खुदावंद हमारे लिए भी हमारे साथ रहता है और हमें गलती हम करें भी अगर महसूस कर लेते हैं तो हमें माफी मांगे तो वो उसी वक्त हमें माफ कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपनी गलती को महसूस नहीं करते हैं। हम सब वक्त पर यही कहते हैं जो मैं बात कर रही हूं वही ठीक है। लेकिन ठीक और गलत क्या है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में। मेरा छोटा सा ये नॉलेज, छोटा सा ये कलाम मुझे यही बता रहा था, हलीमी जो है ना वो जरूरी और माफी मांगो, मैं माफ करने के लिए तैयार। और फिर हर उसका वादा जो है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, और हर तरह की जो बाइबल में उसके वादे हैं वो भी हमारे लिए हैं। फजल है हम तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और हमें तौफीक बख्श कि हम इस लफ्ज को वैसे इस्तेमाल करें जैसे करना चाहिए। क्योंकि जब हम बार बार कहते हैं कि उसका फजल हमारे लेकिन काम अपनों से बदलने की कोशिश नहीं करते, जो करना चाहते हैं वो ही करते चले जाते हैं। ये आप नहीं, मैं नहीं, सबका यही हिसाब है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में हम किसी का इंसाफ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद के पास है और उसने कब इसका रिवॉर्ड हमें देना है वो कहता है कि मैं आ रहा हूं हर किसी के इंसान के काम का बदला देने के लिए अजर मेरे पास है। सो हम उसकी इस कीमती जो उसने कीमत हमारी अदा की है और हमें आज़ाद किया है, वो लड़की सिर्फ दुनियावी तौर पर आज़ादी मिली थी उससे, हमें उसने रूहानी भी और जिस्मानी तौर की आज़ादी बख्शी। यहाँ पे भी हमें आज़ाद जिंदगी रहने के लिए हमें माफ किया है और आइंदा हमेशा से हमेशा तक हम उसके साथ रहेंगे। बिली ग्राहम का एक वर्ड मुझे याद आ रहा था जो मेरे उसकी फ्यूनरल के बाद किसी ने बोला। उसने खुद ही कहा जिंदगी में, उसने कहा कि मैं जन्नत के दौर पे जब जाऊंगा अगर मुझे कोई पूछे तुम्हारी पासवर्ड क्या है तो मेरा पासवर्ड जो है उसका क्रॉस है, उसके बाद मुझे कोई रोक नहीं सकता। सो याद रखें क्रॉस हमारा निशान है जिंदगी का, हर ताला इसी से खुल सकता है। वो क्रॉस उठाना कोई इजी काम नहीं था उसका, बहुत मुश्किल काम है। कि इंसान होने के नाते जब हम सोचे एक छोटा सा कांटा भी हमें लग जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कहाँ पे दोहराएं उसके सारे दुखों का और उसकी सारी मुश्किलात का जो उसने हमारे लिए सिर्फ हमें आज़ाद करने के लिए कि तुम आज़ादी की जिंदगी करो। ये प्यार की कोई इंतहा नहीं उसने, उस प्यार तक हम ना माँ बाप अपने बच्चों के लिए पहुंच सकते हैं ना बच्चे माँ बाप तक, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ने हमें ये प्यार करके हमें यहाँ तक पहुंचाया और हमेशा की जिंदगी और गुनाहों से आज़ादी दी है। खुदावंद आप सब आमीन।